Dealing with a toxic husband can be emotionally draining and challenging. टॉक्सिक हस्बैंड के साथ रहना या उसका सामना करना आपके लिए मेंटली और इमोशनली बहुत मुश्किल और फुल ऑफ चैलेंजेस होता है। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी दैट हाउ टू डील विद द टॉक्सिक हस्बैंड एंड टू कम आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। यानी अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप फेज से गुजर रही हैं तो कौन सी वो बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट और फर्दरेंस ला सकती हैं। और आपको ये भी बताऊंगी कि असल में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है, वो कैसा रिलेशनशिप होता है जिसको हम टॉक्सिक कहते हैं, उसमें क्या फ्लॉज, क्या इम्परफेक्शंस, कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं। वीडियो के सभी पॉइंट्स को एक्नॉलेज कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रूटीन एज यूजुअल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। यूजुअली व्लॉग्स मैं अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। एज यू ऑल नो कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, रास्ते वगैरह भी ब्लॉक हैं। इंटर और इंट्रा सिटी दोनों के ही रास्ते ब्लॉक हैं और बच्चियों की छुट्टी थी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी। आज मैंने अर्ली मॉर्निंग कोई वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि कंपैरेटिवली लेट उठे थे और अब मैं रात के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने मूंग और मसूर की दाल थोड़ी देर के लिए भिगो के रखी है। अच्छा, दाल ना मेरी बच्चियाँ और मियाँ जी ऐसे ही नहीं खाते, या तो चावल बनाती हूँ मैं या फिर इसको मैं आटे के अंदर डालकर ना गूंद लेती हूँ अच्छे तरीके से और उसके बाद मैं इसके पराठे बनाती हूँ जो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और टोटली हेल्दी होते हैं। बस दाल पकने के बाद मैंने इसे हल्का सा तड़का लगा लिया था। उसके बाद मैंने इसे आटे में डालकर कुछ एडिशनल सिजलिंग या मसाले वगैरह ऐड किए थे, तो ये बहुत मज़ेदार और हेल्दी क्विक दाल के पराठे बनते हैं। आगे क्लिप्स में देखकर रेसिपी आपको समझ आ जाएगी और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने एडिशनल यूज़ किए हैं ना वो भी मेंशन भी कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी सारे आते हैं जिसमें आप लोगों ने ये कहा होता है कि आप जो रेसिपी बना रही होती हैं ना उसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन कर दिया करें या रेसिपी लिख दिया करें स्क्रीन पर। सो चलें जी, पहले दाल बनाते हैं। तड़का लगाने के बाद दाल को आटे में डालते हैं, पराठे बनाते हैं और साथ साथ आज का टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं आपको 7 पॉइंट्स या प्राइम टिप्स बताऊंगी दैट हाउ टू डील विद टॉक्सिक हस्बैंड और अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो पहले हम ये देखते हैं कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। देखिए, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जो आपके लिए इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ना डैमेजिंग होता है और इसमें आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ अब्यूसिव होता है, यानी वो गालियां देते हैं, कंट्रोलिंग होता है, यानी वो बात बात पे, हर चीज पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अपनी मर्जी आप पर मुसल्लत करना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, यानी आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके साथ साथ निगलेक्टफुल भी होते हैं, यानी आपको, आपकी ज़रूरतों को, आपकी ख्वाहिशों को निगलेक्ट और या इग्नोर करते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से ना आपकी पर्सनालिटी, आपकी वेल बीइंग और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर होती है। अच्छा, अगर आज से कुछ साल पहले जाए ना तो बीवी को मार पीट करना एक आम सी बात थी, हर घर में ये तकरीबन हो रहा होता था। जबकि अब लोगों में कुछ कानून की सख्ती है, कुछ शऊर भी आ गया है, लोगों में दीनी शऊर भी पैदा हुआ है, वरना एक ज़माने में ना घरों से मार पीट की लिटरली आवाज़ें आती थी, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही होती थी और मार पीट होती थी। अभी भी कई जगहों पर, कई घरों में ऐसा होता है। जो जितना जाहिल होता है ना वो उतना ही अपनी बीवी को मारने वाला होता है, और इसके साथ साथ जो जितना जाहिल इलिटरेट किस्म का होता है ना वो उतना ही ज्यादा अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक भी करता है। यहाँ पर मैं एक हदीस कोट करूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी को हरगिज इस तरह ना पीटे जैसे गुलाम को पीटता है, यानी बीवी उसकी कोई गुलाम या बांदी नहीं है जिसके साथ ऐसा सलूक किया जाए, मार पीट वाला। इसी तरह एक और बहुत प्यारी हदीस है कि जब तुम खाओ तो बीवी को भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो बीवी को भी पहनाओ, इसके चेहरे पर ना मारो, उसे बुरा भला ना कहो और ना उससे जुदाई इख्तियार करो। हाँ, लेकिन अगर कोई इन केस एक्सट्रीम सूरत आ जाती है तो घर में रहते हुए उसे दूरी इख्तियार करने का कहा गया है। इसका मतलब है कि नाराजगी का इजहार करें ताकि वो दोबारा करीब आ सकें। ये नहीं कि नाराजगी हो गई तो अब मरते दम तक एक दूसरे से राजी नहीं होना। इस हदीस का मफहूम इस तरह है कि खुद तो हस्बैंड्स ने कोई शहर का रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा होता, लेकिन बीवी को इस तरह खिलाने पिलाने की तरफ उनका रुझान बिल्कुल नहीं होता। कई जगहों पे ऐसा होता है, कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, हर एक की बात नहीं कर रही मैं,
کچھ لوگ اس قسم کے ابھی بھی اس معاشرے میں ہیں جو اپنی بیوی کو ابھی بھی امپورٹنس نہیں دیتے، اور جو لوگ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ اپنی بیوی کو چہرے پر نہ مارو اور اسے برا بھلا نہ کہو۔ بیوی مٹی کا پتلا نہیں ہوتی کہ جس کے جذبات اور احساسات نہیں ہیں، اس میں عقل نہیں ہے۔ کئی ہسبینڈز، مرد حضرات بیوی کو غصے میں جو مرضی بول دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خاندان تک چلے جاتے ہیں، جہیز کا طعنہ ان کو دیا جاتا ہے، ان کی شکل پہ بھی کئی دفعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کئی عورتوں کو غریب ہونے کا طعنہ ملتا ہے، ان کے ماں باپ کے نام پر انہیں کئی لوگ جلاتے ہیں، خاندان کے بارے میں، اس کی شکل کو، اس کی عادتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے تو اسے اپنی بیوی کو میکے چھوڑ آتے ہیں کہ اب اس کے خاندان والے میری منت کریں گے، میرے پاؤں پکڑیں گے، تبھی میں اسے معاف کروں گا اور واپس گھر لے کر آؤں گا۔ تو اس طرح کی جو جاہلانہ یا باطل قسم کی سوچ ہے نا، وہ ابھی بھی کئی لوگوں کے اندر ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے سے کم تر سوچا یا سمجھا جائے۔ کئی شوہر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہیں، تو اب ہم ایسے حاکم ہو گئے ہیں کہ دنیا کا بادشاہ بھی ایسا حاکم نہ ہوگا جیسا شوہر بیوی پر حاکم بنا ہوا ہے۔ تو بے شک شوہر کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے، درجہ بلند ہے، لیکن اس بلند درجے کا مطلب 24 گھنٹے اور 60 سال کی ایسی نوکری نہیں ہے کہ جس میں آرام نام کی چیز ہی نہ ہو عورت کے لیے۔ عورتیں اپنے شوہر کی صحت کے لیے، اس کے اچھے کاروبار کے لیے کتنی دعائیں، دن رات دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن مرد اس طرح کے جذبات سے دور ہوتے ہیں۔ ایک عورت کا نا مرد کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے جسے وہ ایکنالج نہیں کرتے۔ اگر شوہر نے سفر پر بھی کہیں 1 یا 2 دن کے لیے جانا ہو تو سارا سامان عورت اسے پیک کر کے دیتی ہے، اور اگر عورت ہی مرد کی زندگی میں نہ ہو تو اس کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، سارے کام اسے خود کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، میں نے نا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 8 گڈ ہیبٹس آف اے گڈ وائف، تو کافی لوگوں نے مجھے کامنٹس کیے تھے کہ آپ وائف کے بارے میں تو بہت باتیں بتا رہی ہیں، ہسبینڈز کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ ان کو عورتوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، سارے کام صرف عورتوں کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی چیزیں شیئر کرتی ہوں کہ عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کو عورتوں کے لیے ہر حال میں کرنے ہوتے ہیں۔ کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے چھوٹے چھوٹے فلاز نہ اپنے خاندان میں یا فیملی کے دیگر افراد کو جا جا کر بتاتے ہیں کہ یہ میری بیوی میرے ساتھ ایسے کرتی ہے، مجھے ایسے کہتی ہے، لیکن اپنا بیہیویئر ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ اپنی پرسنل باتیں، چاہے آپ بیوی ہیں یا شوہر ہیں، اپنے پرسنل روم سے باہر نہ جانے دیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب پرسنل روم سے باہر چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے پیرنٹس ہوں یا کوئی بھی خاندان کا فرد ہو، آپ اپنی باتیں اپنی ہی حد تک رکھیں تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ ایک دوسرے کے رازدار بن جائیں گے۔ اور اگر ان کیس کوئی کمزوری بھی ہے ایک دوسرے کے اندر تو وہ آپ دونوں کی آپس میں ہی رہ جائے گی، لوگوں کو باہر پتہ نہیں چلے گی۔ اور بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ مرد اس کی برائی ہر ایک سے نہ کرے، کیونکہ آدمی صرف یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا کہ مجھ میں کوئی عیب، کوئی خامی ہے ہی نہیں، میں دنیا کا بہترین آدمی ہوں یا میرے اندر ساری وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک بہترین مرد میں ہوتی ہیں۔ فلاز یا ڈیفیکٹس تو ہر آدمی میں، ہر انسان میں ہی ہوتے ہیں، تو صرف اپنی بیوی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، اپنے عیب اور اپنی خامیوں کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی، اپنی بیوی کی قدر کریں، اور وہ لوگ جو بات بات پر اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی بیوی کا رول پہچانیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کس قدر اہم ہے۔ اس نے آپ کے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، آپ کی صحت، آپ کے بچوں کی صحت، بچوں کی تعلیم و تربیت اور سارے گھر کا بار اس اکیلی نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ ہسبینڈز آرام سے، ریلیکسیشن کے ساتھ، بنا کسی ٹینشن کے گھر آتے ہیں، پکا ہوا کھانا ملتا ہے، سو جاتے ہیں اور نیکسٹ ڈے پھر اپنے کام کی تیاری کر کے چلے جاتے ہیں۔ کپڑے دھلے ہوئے پریس ملتے ہیں، شوز پالشڈ ملتے ہیں، ہر چیز جگہ پر ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ عورت کی کوششوں، اس کی محنت اور اس کی سٹرگل سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو اپنی بیوی سے مسکرا کر بات کریں، اسے شکریہ کہیں، اس کی محنت اور سارے دن کے کام کو ایکنالج کریں۔ کبھی کبھار اپنی بیویوں کے کھانے کی تعریف کر دیں، اسے بات بات پر جھاڑنا یا اسے ایز اے سافٹ ٹارگٹ لے کر اپنا غصہ اتارنا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ سو اب آتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف جن پر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے if you are in a toxic relationship with your husband. So let's begin with point number 1, which is set boundaries. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں نا، تو آپ آپس میں کلیئر باؤنڈریز اسٹیبلش کریں ٹو پروٹیکٹ یور فزیکل، ایموشنل اینڈ مینٹل ویل بینگ۔
اپنے لمٹس کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور یہ نہیں کرنا چاہتی. اینڈ بی فرم ان انفورسنگ دیم، یعنی ان کے اوپر نا پھر سختی سے امپلیمنٹ بھی ضرور کریں. کئی ہسبینڈس ہوتے ہیں جو آپ کے بارے میں انسیکیور ہوتے ہیں، آپ کو کسی سے ملنے نہیں دیتے، آپ پر شک کرتے ہیں. تو ایسے سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے نا آپ اپنی بات بھی ضرور منوائیں بائی سیٹنگ ہیلدی باؤنڈریز. موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2 وچ از سیک سپورٹ. یعنی آپ اپنے لیے اپنے کسی بھی ٹرسٹڈ فرینڈ، کسی فیملی ممبر یا پھر کسی سنسیئر ریلیٹیو کی سپورٹ حاصل کریں جو آپ کا دل سے خالص ہوں آپ کے لیے اور دل سے پیور ہوں. اور ریچ آؤٹ اے تھراپسٹ ہو کین پرووائڈ ایموشنل سپورٹ اینڈ گائیڈنس. یعنی کسی بھی قسم کے تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے ملیں جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کو گائیڈ کر سکے. جب آپ اپنی باتیں، اپنے ایکسپیرینسز اپنے کسی مخلص دوست یا کسی تھراپسٹ سے شیئر کرتے ہیں نا تو آپ لیس آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں اور مور امپاورڈ فیل کرتے ہیں. سو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا مخلص، اپنا سنسیئر دوست یا کوئی فیملی ممبر ایسا ضرور دیکھیں جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کی باتیں سنے اور آپ کو اچھے مشورے دے. اور آپ نے اپنی باتوں کو اوور شیئر نہیں کرنا ہر ایک کے ساتھ جو آپ کے ساتھ غیر مخلص ہے. عموماً پتہ ہی ہوتا ہے ہر ایک کو کہ میرے ساتھ کون دل سے خالص ہے اور کون میرے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی دل سے میرے ساتھ مخلص ہے، اس کے ساتھ اپنی چیزیں، اپنے دکھ، اپنے غم ضرور شیئر کریں. کیونکہ اس طرح آپ اپنا غم شیئر کرنے سے نا اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں اور اگلا بندہ آپ کو کوئی اچھا مخلص مشورہ بھی دیتا ہے. تھرڈ پوائنٹ از پریکٹس سیلف کیئر. آپ ہمیشہ اپنی فزیکل، ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں بائی انگیجنگ ان ایکٹیویٹیز دیٹ نرش اینڈ ریچارج یو. اس میں آپ کی کوئی بھی ایکسرسائز آ سکتی ہے، میڈیٹیشن آ سکتی ہے، آپ کی ہابیز آ سکتی ہیں. جو کام آپ کو کرنے کو دل کرتا ہے آپ وہ کریں. اسپینڈنگ ٹائم ان نیچر، یا آپ کوئی بکس پڑھیں، آپ کو سلائی کڑھائی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ وہ کریں. یعنی کوئی بھی وہ چیز جس میں آپ کو انٹرسٹ فیل ہوتا ہے، جو کرنے سے آپ خوش ہوتی ہیں، آپ اسے ضرور کریں. نیکسٹ پوائنٹ از سیک فائنینشیل انڈیپینڈنس. اگر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں نا تو آپ کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ضرور ہونا چاہیے. آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، اپنا کریڈٹ کارڈ بنوائیں جس میں آپ کی اپنی انکم ہو. خود انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں، اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. کوشش کریں کہ آپ خود تھوڑا بہت ارن کر سکیں، کچھ نہ کچھ گھر بیٹھ کر کما سکیں، تاکہ آپ کے اوپر نا ڈیپینڈنٹ ہونے کا لیبل نہ لگا رہے. آپ کے شوہر تو آبویسلی پھر آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ ٹوٹلی میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، میں ہی اس کو کچھ لا کر دوں گا تو یہ کچھ کر پائے گی. تو آہستہ آہستہ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو منوائیں، تبھی آپ آگے کچھ کر پائیں گی. نیکسٹ پوائنٹ از ڈاکیومنٹ انسیڈنٹس. اس کا مطلب یہ ہے دیٹ یو مسٹ کیپ اے ریکارڈ آف انسیڈنٹس انکلوڈنگ ڈیٹ، ٹائم، لوکیشن اینڈ ڈیٹیلز آف واٹ ہیپنڈ. یعنی آپ نے ریکارڈ بنانا ہے، اپنے پاس کسی ڈائری میں لکھ لینا ہے جو بھی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے، آپ نے اس کی ڈیٹ، ٹائم اور لوکیشن اور باقی ڈیٹیلز کو لکھ لینا ہے اپنے پاس. کیونکہ یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے نا، یہ آپ کو کسی کی مدد لینے میں ہیلپ فل رہتی ہے. لائک آپ اپنے کسی بھی سنسیئر بہن کو، بھائی کو، کسی بھی ریلیٹیو کو، کسی فرینڈ کو اپنا کچھ پچھلا کچھ ہسٹری بتانا چاہتے ہو، کسی واقعہ، کسی انسیڈنٹ کے بارے میں بتانا چاہتے ہو، تو آپ آرام سے ڈائری سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ، فلاں ڈیٹ پہ، فلاں جگہ پہ یہ انسیڈنٹ، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ ڈاکیومنٹیشن نا اس سچویشن میں ہوتی ہے جب آپ کے گھر کے حالات کافی ورسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ ٹاکسسٹی میں جی رہے ہوتے ہو، آپ کا ریلیشن شپ بہت خراب ہو گیا ہوتا ہے. ادروائز اس ڈاکیومنٹیشن کی آپ کو ایز سچ ضرورت نہیں ہے، تو لیو اٹ. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از کنسیڈر کپلز تھراپی. اگر آپ کے ہسبینڈ کا آپ کے ساتھ مسلسل رویہ برا ہے تو پروفیشنل تھراپسٹ سے رجوع کریں. وہ آپ کو گائیڈنس اور سپورٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلے سن کر کمیونیکیٹ کرواتے ہیں ایک دوسرے سے، اور کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے مسئلے سن کر آپ دونوں کی کمیونیکیشن کو بہتر کریں اور آپ کا ریلیشن شپ بیٹر ہو جائے. سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، کوئی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو یا کوئی بات اچھی لگی ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. میں نے اس ٹاپک کے لیے نا بہت ساری بکس ریڈ کی ہیں، بلیو می، کیونکہ آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ ہی ایک ٹاکسک ریلیشن شپ پر ویڈیو بنائیں، تو اس لیے میں نے آپ کی فرمائش پوری کرنے کے لیے نا 2-3 بکس پڑھی ہیں اور اس کا ایکسٹریکٹ نکالا ہے میں نے.
کیونکہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے وہی کانٹینٹ لے کر آؤں جو آپ کے لیے لرننگ ہو، جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سیلیبریٹی بن کر آ جاتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو شو کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آگے ان فیوچر بھی میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ ایسا کانٹینٹ لے کر آؤں جو آپ کے لیے لرننگ ہو، جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں اور جو آپ کی لائف میں بیٹرمنٹ اور ریفائنمنٹ لے کر آئے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی آپی کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سب اچھے اچھے کامنٹس میں ریڈ کرتی ہوں۔ مجھے اپنی ساری یوٹیوب فیملی، یوٹیوب آڈینس کا پتہ ہے جو مجھے اتنے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں آپ کے ساتھ لائیو ملاقات بھی کروں گی۔ کوئی بھی کیوریز آپ کو ہوں تو مجھ سے کامنٹس میں ضرور پوچھا کریں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سبھی کامنٹس ریڈ کرتی ہوں، بلیو می، اور میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سبھی کامنٹس کا جواب بھی دوں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ جب ویڈیو ذرا پرانی ہو جاتی ہے نا، 4-5 دن ہو جاتے ہیں، تب اس کے کامنٹس کا جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر نیو ویڈیوز کے کامنٹس ہوتے ہیں تو ان کو آنسر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود a brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Keep smiling. Allah Hafiz and take care.